अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया में कामयाबी अता करे और अपने मकसद में आपको जो भी आप विश करते हैं आप उसे बड़े स्मूथ पैटर्न के साथ हासिल करें। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ टर्म। डेविड डैशेस ने इस चैप्टर को लिखा है। ये प्रोज ऐसे है। उन्होंने इसमें अपनी लाइफ हिस्ट्री को शेयर किया है, तो इस ऐसे को हम यूं कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे 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 और मजमून को कहते हैं जिसमें राइटर अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद ही एक्सप्लेन करे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम years ago with the title Friday Thank God। मुझे यकीन है इस बात पर कि स्कूल के एक टीचर ने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान ये था फ्राइडे थैंक गॉड, जुम्मा अल्लाह आपका शुक्र है। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time। ये मुहावरा, ये जुमला जाहिर करता है मेरे रवैये को, मेरे अंदाज को, मेरे स्टाइल को जब वीकेंड का वक्त आता था, यानी कि छुट्टी का दिन आता था। When I was a school boy, जब मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म था। The daily grind of school with its abundant homework, its fierce competition, the sense of never being able to relax, pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work। रोजाना का काम स्कूल का इतना ज्यादा होता था जैसे कि चक्की के अंदर कोई चीज पीस दी जाए। विद इट्स एबंडेंट होमवर्क, और बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता था। इट्स फियर्स कंपटीशन, और बहुत शदीद मुकाबला होता था। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और वहाँ आराम और सुकून का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। प्रेस्ड हेवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फेस, ये सब बातें ऐसे खतरे की तरह से मेरे सामने होती कि मैं हकीकत को जानते हुए भी आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, मैं अपने क्लास के काम को एंजॉय करता था। ये एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी होती है। ठीक है, आपको एक चीज़ के लिए अपना माइंड सेट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब इंसान अपना जहन बना लेता है, जब इंसान अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है, तो फिर एक अच्छे तालिब इल्म और एक अच्छे इंसान की यही निशानी होती है कि वो उस पर डट जाता है। फिर कोई और बहाना, कोई और नर्वस हैबिट नहीं चलती, वहाँ सिर्फ तालिब इल्म अपने मकसद को ही देखता है। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठते साथ, विद नॉलेज, इस खबर के साथ दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, के वहां पर हमें सिर्फ बिस्तर से उठ जाना है। दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, और उधर कोई भी एक्स्ट्रा सोने को टाइम नहीं मिलेगा। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और सुबह उठकर जो एहसास, जो हकीकत सामने नजर आती थी, वो घंटों स्कूल का काम होता था लगातार। वॉज अ डिसमल एक्सपीरियंस, ये बहुत उदास तजुर्बा रहा है। स्पेशली ऑन मंडे, खास तौर पर मंडे वाले दिन, क्योंकि मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है, उसमें काम बहुत पीक पर होता है। टीचर्स भी रिफ्रेश होकर आए हुए होते हैं और वो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ, बड़े अच्छे जहन के साथ मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी, we had a maid once who would climb each morning with grim steps up to the attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tones, Lionel, David, Sylvia, time। कहते हैं हमारे घर में एक मुलाजमा थी, वो सुबह सवेरे ही हमारी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर आती थी। हम तीन बहन भाई ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। तो हमारी मेड जो होती थी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती, और ऊपर आकर जहां हम सोए हुए होते तो वो आवाज देती, लाइनल,
ڈیوڈ اور سلویا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز ایسے ہی لگتی تھی جیسے کہ جناب کوئی افسردہ اور کوئی اداس کر دینے والے لہجے میں کہے، لائنل ڈیوڈ سلویا ٹائم، کہ جناب اب آپ کے اسکول کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے۔ I used to lie waiting for that ominous tread on the uncarpeted attic stairs۔ میں اگرچہ صبح جلدی اٹھ جاتا تھا مگر میں لیٹا رہتا تھا اور میں ان خوفناک قدموں کی آہٹ کو سننا چاہتا تھا۔ It heralded sounded in my ears، جیسا کہ نہ میرے کانوں میں تیاری کے لیے ایک آواز آتی ہے، like the summons to damnation، جس طرح کہ جہنم کا بلاوا آ گیا ہو۔ The anticipation was always worse than reality۔ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگانا حقیقت سے کچھ زیادہ ہی بدتر ثابت ہوتا ہے۔ I don't remember ever being especially unhappy in class۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں کلاس میں ناخوش رہا ہوں۔ But the oppressive weight of my knowledge of a full day school ahead remained a characteristic sensation of my childhood۔ مگر اسکول کا بہت زیادہ تھکا دینے والا کام اور سارے دن کی سرگرمی جو ہے یہ ایک اچھے احساس کے طور پر مجھے لگتی تھی اپنے بچپن میں۔ اینڈ disappeared only after I had left school، اور جب میں نے اسکول چھوڑ دیا تو یہ یاد بھی ختم ہو گئی۔ اینڈ entered the university، اور پھر میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، where the smaller number of classes to be attended، جہاں پر تھوڑی کلاسز پڑھنا پڑتی تھیں۔ And the freedom of the student to come and go meant a completely a new kind of academic word، اور وہ آزادی طالب علم کو یونیورسٹی میں آنے اور جانے کی آپ کی اپنی نصابی دنیا میں یہ ایک بہت مزے کا کام تھا۔ To wake up on Thursday morning to feel the end of the week already lying ahead۔ جمعرات کی صبح جب اٹھتے تھے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ جناب اب ویکینڈ سامنے ہے۔ Friday morning was positively rose colored۔ جمعے کی جو صبح ہوتی تھی وہ رنگوں بھری ہوتی تھی۔ The last period as each of our lesson was called on a Friday، جو فرائیڈے کے دن آخری جو پیریڈ ہوتا تھا، آخری لیکچر ہوتا تھا، وٹ ایور دا سبجیکٹ، چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہو، had its special happy flavor of the end of the week۔ اس کا تو کیا ہی جواب تھا، بڑا مزے کا پیریڈ گزرتا تھا کیونکہ یہ ہفتے کا آخری پیریڈ ہوتا تھا۔ And one walked home from school on a Friday afternoon، اور ایک بندہ جمعے کی دوپہر چل کر گھر جاتا۔ However, much homework had been assigned for the Monday، اگرچہ کہ منڈے کے لیے بہت سارا ہوم ورک بھی ملتا تھا۔ With the tread of an escaped prisoner، اس ہوم ورک کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی قیدی کسی جیل سے رہا ہو گیا ہو اور وہ دبے پاؤں کے ساتھ جا رہا ہو۔ With the tread of an escaped prisoner، Friday with the tread of an escaped prisoner سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جس طرح بہت زیادہ آزادی کو ہو جانے کے بعد جب انسان کو آزادی ملتی ہے تو انسان کو شروع میں وہ مزہ نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو انسان پہچانتا ہے۔ تو فرائیڈے کو جب ہم اسکول سے جاتے تھے تو بڑا ہی زبردست موقع اور سما ہوتا تھا، مگر جب ہم ہوم ورک کو دیکھتے تھے تو پھر ہماری رفتار کم ہو جاتی تھی۔ فرائیڈے نائٹ، جمعے کی رات، with two solid days، دو مسلسل دنوں کے ساتھ، before school، اسکول سے پہلے، again دوبارہ، was the best night of the week، ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی۔ Saturday night with still whole day between it and Monday، اور ہفتے کی رات بھی بڑی مزے کی ہوتی تھی کیونکہ آگے اتوار کی چھٹی تھی، اور منڈے was a pleasant in quite different way، اور منڈے کا دن، پیر کا دن بھی بڑا خوشگوار ہوتا مگر کسی اور اعتبار سے۔ سنڈے نائٹ واز فل آف دا تھریٹ آف منڈے مارننگ، اور سنڈے کی رات جو ہوتی تھی وہ صبح کے حوالے سے، منڈے کے حوالے سے بڑی ڈرانے والی رات ہوتی تھی۔ Sometimes there were unexpected respites، کبھی کبھار غیر متوقع چھٹیاں مل جاتی ہیں۔ Respites کا مطلب وقفہ، بریک، گیپ۔ A half holiday to let us attend a football match،
ہاف ڈے چھٹی ہو جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ آپ نے فٹ بال میچ دیکھنا ہے which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the proceeding جو کسی ناگزیر حالات کی بنا پر کوئی کام ملتوی ہو جاتا کوئی کام نہ ہو پاتا تو یہ ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس ہیں سیٹرڈے ہفتے کا دن اور دا sudden dismissal of school an hour or two before the usual time because of some unexpected crisis or celebration ہفتے کے دن یا پھر اچانک چھٹی کا ہو جانا اسکول میں 1 یا 2 گھنٹے پہلے معمول سے وہ غیر متوقع حالات میں کسی کرائسس میں کسی بحران میں یا کسی تقریب میں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ان سب باتوں کو رسپائٹس کہیں گے گیپ آ جانا وقفہ مل جانا یا چھٹی ہو جانا بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوینس لیکن ایسی چھٹیاں ایسے وقفے شاذ و نادر ہی آیا کرتے تھے کبھی کبھار آتے تھے ونس ا ٹرم وی ہیڈ دا اینول مڈ ٹرم ہالیڈے ایک دفعہ ہماری ٹرم میں ہمارے سیمسٹر میں سالانہ مڈ ٹرم کی چھٹیاں ہو گئیں منڈے آف کر دیا گیا which made a luxuriously long weekend جس نے ہمارے ویکینڈ کو بڑا مزیدار اور طویل بنا دیا but it seemed to go just as fast as ordinary weekend مگر یہ وقت ایسے جلدی سے گزر گیا اتنا جلدی سے گزر گیا جیسے کہ عام ویکینڈز ہوتے ہیں and occasionally اور کبھی کبھار in winter موسم سرما میں if there had been a continuous hard frost for some days اگر موسم سرما میں مسلسل کچھ دنوں کے لیے دھند پڑ جاتی we would get a whole day skating holiday تو پھر ہمیں پورا دن سکیٹنگ کے لیے چھٹی دے دی جاتی سکیٹنگ کیا ہوتی ہے جو آئس کے اوپر برف کے اوپر آپ ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ووڈ سٹکس یا پلاسٹک سٹکس کی مدد کے ساتھ یہ ایک بڑا فیمس مشغلہ ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر سنو فالنگ ہوتی ہے جہاں پر آئس ہوتی ہے جہاں پر برف باری ہوتی ہے دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین یہ بڑی اچھی چھٹیاں ہوتی تھیں معمول کی بٹ ناٹ آف کورس کمپیریبل ٹو دا ہالیڈیز وی گاٹ ایٹ کرسمس اینڈ ایٹ ایسٹر مگر یہ چھٹیاں کچھ بھی نہیں ہوتی تھیں گرمیوں کی چھٹیوں کے سامنے یا پھر ایسٹر کی چھٹیوں کے سامنے ایسٹر کرسچنس کا ایک تہوار ہوتا ہے 3 weeks each in my earlier school days جب میں اسکول کے دنوں میں تھا اس وقت کرسمس کے ساتھ ایسٹر کی 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں لیٹر ٹریجیکلی ریڈیوس ٹو اے فورٹ نائٹ پھر ایسا حادثہ ہوا کہ یہ 2 ہفتے کی چھٹیاں ہونے لگیں اینڈ دین if my recollection of loss is not misleading me اگر میں بھول نہیں رہا اگر میری یادداشت برقرار ہے تو میں کچھ یوں کہوں گا ٹو اے میئر 10 days پھر یہ 2 ہفتے سے بھی کم ہو کر 10 دن کی چھٹیاں ہو گئیں بٹ مگر دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز مزے کی چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں 2 months ویکیشن 2 ماہ کی چھٹیاں وی گاٹ ان سمر ٹائم جو ہمیں موسم گرما میں ملتی تھیں اینڈ اٹ واز دیز منتھس ٹورڈز وچ دا ہول ایئر مووڈ اور یہ وہ مہینے تھے جس میں ہم پورا سال انتظار کرتے تھے 2 months seemed a long, long time in those days, indeed. 2 ماہ در حقیقت ایک بڑا طویل وقت ہوا کرتا تھا I used to have the feeling that اور میں یہی احساس رکھتا تھا کہ for all practical purposes تمام عملی مقاصد کے لیے I could look forward to a period of permanent felicity کہ میں مستقل خوشی کے لمحے کو دیکھتا رہتا اس کا ویٹ کرتا رہتا I could walk home across the meadows in July sunshine جولائی کے تپتی دھوپوں میں سبزہ زاروں میں چلا کرتا تھا wearing my summer school clothes of grey cricket shirt اور اپنے گرمیوں کے یونیفارم پہن کر گرے کلر کی شرٹ گرے کلر کی شارٹس اینڈ ریڈ ویٹسن بلیزر اور سرخ کلر کا کوٹ اینڈ سیور مائی ہیپینیس وتھ کانشیس ریلش اور اپنی خوشیوں کو میں محفوظ کرتا بڑے انجوائے کر کے بڑا لطف اٹھا کر I could hardly believe that
میں اس بات پر شاید ہی یقین رکھتا ہوں کہ 3 strenuous school terms had indeed rolled away کہ 3 مسلسل اسکول کی جو ٹرمز تھیں ان کے جو سیمیسٹر سے وہ چلتے رہے اینڈ the longed for اور جن کی چاہت رہی dreamed of almost it seemed at times mythical summer holidays کہ جن کے بارے میں بڑے اچھے کہانی اور افسانے کی طرح کہہ سکتا ہوں کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں the unspoiled as yet ایسے ہی تھیں جیسے اب میں سوچ سکتا ہوں unspoiled کا مطلب یہاں پر کیا ہے جو ابھی آپ کے محفوظ ہوں جو آپ کی یاد میں ہوں جنہیں آپ ریکال کر سکتے ہوں lying intact وہ آج بھی وابستہ اور جڑی ہوئی ہیں اینڈ promising just ahead اور جو آگے ہیں ان کے معاملے میں بڑا اچھا ہے It all seemed too good to be true یہ سب اتنا اچھا اور لگتا ہے کہ یقین نہیں آتا Wishes didn't come true in this life خواہشیں اس زندگی میں بھلا کہاں پوری ہوتی ہیں I knew that مجھے معلوم تھا all my early childhood اپنے سارے ابتدائی بچپن کے بارے میں I longed desperately for a tricycle کہ میں بڑی شدید چاہت رکھتا تھا 3 پہیوں والی سائیکل کی which my parents could not never afford جو میرے والدین کبھی افورڈ نہ کر سکے and later the wish was transferred to a bicycle تو پھر میں نے اپنی خواہش بائی سائیکل کے لیے ظاہر کی and there too I was permanently disappointed اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی مجھے مستقل مایوسی کا سامنا کرنا پڑا I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University میں نے اپنی زندگی کی پہلی سائیکل اس وقت خریدی جب میری عمر 21 برس تھی اور ایڈنبرگ یونیورسٹی میں انعام کے پیسوں کے ساتھ میں نے یہ سائیکل خریدی تھی How often had I stood outside sweet shops with empty pockets longing for a penny or two to materialize somehow or hung on the outskirts of the crowd around an ice cream barrow wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. How often کس طرح اکثر و بیشتر میں ایک مٹھائی کی دکان کے باہر ٹھہرا رہتا اور میری جیبیں خالی ہوتی میں چاہتا کہ میری جیب میں 1 یا 2 پینیز ہوتے اور میں باہر ہجوم میں جا کر اپنی خواہش کو پورا کر سکتا جب کبھی میرا دل چاہتا آئس کریم کھانے کے لیے کارنیٹو کھانے کے لیے یا پھر کوئی بھی سلائیڈر فری مجھے مل جاتی تو مگر ایسا کبھی نہ ہوا کبھی بھی کسی شخص نے مجھے ایسا کوئی نہیں کہا کہ جا کر آپ آئس کریم کھا لو میں پیسے دے دیتا ہوں These things never happened اس طرح کے واقعات کبھی نہ پیش آئے These the few pence a week pocket money we received was to be put in the money box چند ایک پیسوں کی منی جو ہمیں چند ایک پیسے جو ہمیں ملتے تھے جیب خرچ کے طور پر وہ ہمارے منی باکس میں ڈال دیے جاتے اینڈ سیوڈ اور محفوظ کر دیے جاتے ڈیورنگ آور ارلی چائلڈہڈ ہمارے ابتدائی بچپن میں لائنل سلویا اینڈ آئی نیور ہیڈ اینی تھنگ ٹو اسپینڈ فار آور سیلف ہم تینوں بہن بھائیوں کو کبھی ایک پیسہ نہ ملتا تھا کہ ہم خرچ کر سکیں یٹ پھر بھی سمر اینڈ دا سمر ہالیڈیز ڈڈ کم موسم گرما آتا تو موسم گرما کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہو جاتی دا اسکول ایئرز ڈڈ کم ٹو این اینڈ اور اسکول کے جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا تھا اینڈ ون ڈڈ فائنڈ ون سیلف ایٹ لاسٹ اسٹینڈنگ دا ٹرنکس اینڈ سوٹ کیسز آؤٹ سائڈ اور اب ہم اپنے پیکنگ کرتے سامان باندھتے اور پھر گھر سے روانہ ہونے کی تیاری کرتے نمبر 6 ملر فیلڈ پارک ہم ملر فیلڈ پارک نمبر 6 پر پہنچتے ویٹنگ فار دا ٹیکسی آٹو پکڑتے رکشہ پکڑتے گلوریس وہیکل یہ بڑی شاندار سواری ہوتی دیٹ واز ٹو کنوے دا فیملی جو ہماری فیملی کو لے جاتی اینڈ اٹس لگیج اور اس کے سامان کو ٹو دا ریلوے اسٹیشن کی جانب تو یہ ڈیئر اینڈ آف ٹرم کی کہانی ہے یہ بیسیکلی ایک آٹو بایوگرافیکل مضمون ہے
اس میں رائٹر جو ہے اپنی لائف ہسٹری، اپنے بچپن کے حالات شیئر کرتا ہے. اگر ہم آج اس رائٹر کے بارے میں جانیں یا اس کی فیملی کے بارے میں جانیں تو یہ رائٹر بڑا ہو کر خود اتنا نام کماتا ہے کہ اس نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر پر ایک بڑی کمپریہنسو بک لکھی ہے، اور جس میں اس نے پورے انگلش لٹریچر کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، انگلش لٹریچر کے اندر جو جو ایجز اور ان کے جو ٹرینڈز اور جو موومنٹس ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو writer is a great personality. He has done a good contribution to English literature, and in this story, which is in syllabus, in our syllabus, end of term, he describes the days he spent in his childhood. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئے گا. فردر پھر اس کے جو کویشچن آنسرز یا اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، باقی چیزوں کو پھر اس میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ وائز. آپ اسٹوڈنٹس، آپ سب کا بہت شکریہ.